अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जनाब। अल्लाह पाक आप सबको आसानियत अता फरमाए और आसानियत तकसीम करने वाला बनाए। अल्लाह करे कि आप सब बहुत बहुत अच्छे हालों में हों। हमारे तो अब सारा दिन हालात बहुत ही ख़राब रहे। आज के एपिसोड लेट मिलने में मेरा कोई कसूर नहीं, क्योंकि आज जिस एरिया से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ ये सुबह 6 बजे हमारी लाइट लेकर गए और शाम 4 बजे हमारी लाइट आई है जनाब। और 4 बजे तक इस कदर काम शाम इकट्ठे हो चुके थे कि आपको एपिसोड्स देते देते रात हो गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड। नहीं, वो कहीं नहीं जाएंगी, अल्लाह जानता है मेरा इनके अलावा कोई नहीं। वो मेरी आपी को मुझसे दूर नहीं करेगा। रोता हुआ वो मुसलसल बोल रहा था। सरदार ने पहली दफ़ा इतना दुख दर्द किसी लड़के की आंखों में देखा था। गजान ने इसके सर पर शफकत और हमदर्दी से हाथ रखा। मुसलसल बजते फ़ोन को ऑन करके वो एक साइड पर खड़ा हो गया। सरदार गजान, कहाँ हो तुम? तैमूर साहब ने तन से दांत पीसते हुए बेटे से पूछा। यहीं घर पर हूँ। क्यों, खैरियत? उसने माथा मसलते हुए पूछा। ये झूठ कब से बोलना शुरू कर दिया तुमने? घर पर हूँ मेरे बेटे, और तुम्हारा इंतजार भी कर रहा हूँ प्रेस में जाने के लिए। क्या आप घर आना पसंद करेंगे? तैमूर साहब के तंज पर वो हल्की सी मुस्कान से मुस्कुराया। आई विल कम डैड। मुस्कुराते लहजे में वो कहता ख़याम की तरफ आया। ख़याम, मुझे अब चलना होगा। असल में मुझे एक प्रेस में जाना है। तुम्हारे पास मेरा नंबर है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई मुझे कॉल कर लेना। और हाँ, परेशान ना होना, तुम्हारी अप्पी इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। इसके सर पर हाथ रखकर वो संजीदगी से बोलता वहाँ से तेज़ी से निकल गया। इसने खुद जो प्रेस वालों को टाइम दिया था उसको गुजरे आधा घंटा गुजर चुका था, इसलिए वो भागा था। किसी को इंतज़ार करवाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। ख़याम अकेला ही साकित बैठा रह गया। दीवार से सर टेकता वो सिसकने लगा कि एक बहन ही तो थी सब कुछ, और आज वो भी इसके वजूद से बेगाना पड़ी जिंदगी और मौत के दरमियान झूल रही थी। सीढ़ियों पर बैठी वो सख्त गुस्से में थी। सरदार गजान की में इतनी हिम्मत कि वो मुझे इग्नोर करे। सरदार, एक बार शादी हो जाए फिर मैं आपको बताऊंगी। दांत पीसते हुए वो बुड़बुड़ाई थी, तभी वो चूंकि क्योंकि मुस्कुराती हुई महरीना इसके पास बैठी थी। क्या बात है? अपनी तरफ इसे मुस्कुराता देखकर वो तन से बोली। कुछ नहीं, बस आज मुस्कुराने को दिल कर रहा है, बल्कि कह के पर कह क्या लगाने को दिल कर रहा है किसी की शक्ल देखकर। वो होंठ दांतों पर दबाए मुस्कुरा कर बोली। ओ शराब, जाओ यहाँ से। सर पर दुपट्टा ठीक से जमाती वो फुनकारी थी। आज मैं ऊपर, जमाना है नीचे। सीढ़ियों पर खड़ी होती वो लहरा कर बोली थी। शाइना खड़ी होती एकदम से इसका बाजू पकड़ती हुई इसे सख्त खूरी से घूरने लगी। मसला क्या है तुम्हारे साथ? हाँ, वो तल्खी से बोली। शाइना, तुम मेरी कज़न हो और मुझे अच्छी लगती थी, लेकिन तुमने मुझसे मेरा ख्वाब छीन लिया। तुमने मुझे बाहर स्टडी के लिए नहीं जाने दिया, तुमने मुझे मीडिया में नहीं आने दिया, तुमने मुझे शहर में पढ़ने नहीं दिया। तुम हमेशा मेरे रास्ते में आई। पता नहीं तुम्हें किस बात के एहसास से कमतरी थी कि तुमने मुझे कुछ भी पढ़ने नहीं दिया, कुछ बनने नहीं दिया। अब मेरा भी फर्ज बनता है तुम्हें टॉर्चर करने का। लब दबाए वो संजीदगी से बोली तो शाइना मुस्कुराई। तुम शाइना के बराबर नहीं आ सकती महरीना, चाहे तुम कुछ भी कर लो। शाइना इसके बराबर आती हुई फख्र से बोली कि महरीना इसके बराबर कुछ भी नहीं थी। महरीना ने तन से सर झटका। तुम्हारे बराबर में नहीं, कोई और आएगा। मोबाइल में उंगलियां चलाती हुई तजस्सुस से बोली। क्या मतलब है तुम्हारा? शाइना ने इसे घूरते हुए पूछा तो इसने मुस्कुराकर फ़ोन इसके सामने लहराया। शाइना ने ठटक कर इसके हाथ से मोबाइल छीनकर गौर से देखा। सरदार गजान का चेहरा वाज़ेह था, जबकि लड़की का चेहरा इसके सीने में था। जिससे इस लड़की का चेहरा कुछ वाज़ेह नहीं था। इसने फक होते चेहरे से इस तस्वीर को देखकर महरीना को देखा, जो हल्की मुस्कान चेहरे पर सजाए इसे ही देख रही थी। मैं नहीं, ये लड़की तुम्हारे बराबर आएगी, देखना तुम। मोबाइल इसके हाथ से छीनकर कहती इसे तपा कर चली गई। शाइना ने गहरे गहरे सांस लेकर इस तस्वीर को जहन के पर्दों से झटकना चाहा, लेकिन वो तस्वीर इसके जहन से चिपक चुकी थी। सरदार, आप मुझे धोखा नहीं दे सकते। आपकी बीवी बनने का हक सिर्फ और सिर्फ शाइना खानम को है। सुना आपने? गहरे गहरे सांस लेती वो जितने जोर से चला सकती थी चलाई। आंखों में चिंगारियां सी फड़कने लगी थी। तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं लड़की। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई शाइना खानम के सरदार पर नजर डालने की? छूने की? मौत से बदतर सजा दूंगी तुम्हें, मौत से बदतर। सुना तुमने? कमरे में आती हर चीज को तहस नहस करती वो चीख कर बोली थी।
آج 2 دن ہو چکے تھے اس کے آپی کو ہاسپٹل میں۔ ہاسپٹل کافی مہنگا تھا لیکن اس کا سارا خرچہ سردار نے اٹھایا ہوا تھا۔ وہ جب سے گیا تھا لوٹ کر نہیں آیا تھا۔ وہ ایک بیزی بندہ تھا، اسے اپنے لیے بھی وقت نہیں ملتا تھا تو ہاسپٹل کے چکر کیسے لگاتا۔ ہیر کو 1-2 بار ہوش آیا تھا لیکن پھر سے وہ غنودگی میں چلی جاتی۔ خیام کا کتنا دل تھا اس سے باتیں کرنے کا، وہ پوری طرح ہوش میں ہی نہیں آتی تھی تو بات کیسے کرتی۔ تیسرے دن جا کر اسے پوری طرح ہوش آیا تھا۔ خیام کو دیکھ کر اس کی آنکھوں سے تیزی سے پانی بھرنے سے لگی۔ خیام خود پر ضبط کے پہرے بٹھاتا بڑی مشکل سے مسکرایا۔ آپی آپ ٹھیک ہیں؟ خیام اس کی آنکھوں سے نمی چنتا دھیمے سے بولا۔ تم ٹھیک ہو؟ کھانا کھایا؟ دھیمے لہجے میں اس کا ہاتھ تھامتی وہ فکر مندی سے بولی۔ خیام نے ضبط کے پہرے لاکھ بٹھائے تھے لیکن آنکھیں پھر بھی تیزی سے نمی چھلکانے لگیں۔ نہیں، آپ ہوتی تو کچھ کھلاتی نا؟ اس کے سر پر ہونٹ رکھتا وہ برائے لہجے میں کہتا ہیر کو دکھ سے 2 چار کر گیا تھا۔ خیام جاؤ کھانا کھا کر آؤ اپنی آپی کے لیے۔ اس نے شفقت محبت سے چور لہجے میں اپنے بھائی کو آس سے کہا۔ کھا لیتا ہوں تھوڑی دیر تک۔ گہرا سانس لیتا وہ سنجیدگی سے بولا۔ تم اتنے مہنگے ہاسپٹل کیوں چلے آئے؟ بل کہاں سے دیں گے ہم؟ ہیر نے پریشانی سے ہونٹ دانتوں سے کچلتے کب سے دل میں مچلتے سوال آخر پوچھ ہی ڈالا۔ سردار غزان آپ کو یہاں لے کر آئے تھے، میں نہیں، اور یہاں کا سارا بل وغیرہ بھی انہوں نے ہی دیا ہے۔ خیام کھڑا ہوتا اسے بتا رہا تھا۔ سردار کے نام پر بیمار ہیر کا دل زوروں سے دھڑک اٹھا تھا۔ خیام تم نے ان سے اتنے پیسوں کی مدد کیوں لی؟ اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے خیام سے پریشانی سے پوچھا۔ آپ ہی کہاں جاتا؟ ان کے علاوہ ہماری کوئی مدد نہیں کرتا، میں جانتا ہوں۔ آپ فکر نہ کریں، جب میں پڑھ کر اچھی پوسٹ پر ہوں گا تو سب سے پہلے انہی کا قرض اتاروں گا۔ ڈونٹ وری، آپ فکر نہ کریں۔ وہ دھیمی مسکان ہونٹوں پر سجاتا ہوا بولا تو ہیر اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرائی۔ اوف، شکر ہے آپی اللہ کا جس نے آپ کو ایک نئی زندگی بخشی ہے۔ کینٹین کی طرف بڑھتا وہ تشکر کی سانس خارج کرتا ہوا بولا۔ ہیر نے آج ڈسچارج ہو جانا تھا آپی، میں آپ کو اس محلے میں دوبارہ نہیں لے کر جانا چاہتا۔ خیام نے چادر سر پر اٹکاتے اپنی بہن سے قطعیت سے کہا۔ تو کہاں جائیں گے ہم؟ خیام ہمارا اس گھر کے علاوہ اور کوئی جائے پناہ بھی تو نہیں، اور نہ ہی اتنے پیسے ہیں کہ کسی کرائے کے مکان میں رہ لیں۔ میرے بھائی ہمیں وہیں رہنا پڑے گا، اسی محلے میں۔ شیشے کا ڈور کھولتے سردار کے ہاتھ وہیں ساکت ہوئے تھے۔ آپی ہم وہاں کیسے جا سکتے ہیں جہاں آپ کو برا بلا کہا گیا ہو، آپ کی بے عزتی کی گئی ہو، آپ کو موت کے منہ میں لے جانے والے وہی محلے والے تھے۔ میں ان لوگوں کو دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتا، قطعیت سے کہہ کر وہ سنگل صوفے پر بیٹھ گیا۔ تو ہم کہاں جائیں گے؟ کیا ہے کوئی پناہ گاہ ہماری؟ گہری سانس لیتی وہ پریشانی سے بولی۔ پتہ نہیں کہاں جائیں گے لیکن اس محلے میں آپ کو آپ کا بھائی نہیں لے کر جائے گا، بس بات ختم۔ بات ختم کرتا وہ پریشانی سے کچھ سوچنے لگا۔ آپ کی شادی کر دوں گا میں بہت جلد۔ اس کے سنجیدگی سے کہنے پر وہ بے ساختہ ہنس پڑی تھی۔ اور لڑکا کہاں سے لاؤ گے؟ مسکراہٹ ضبط کرتی وہ سنجیدگی بھرے لہجے میں بولی۔ مل جائے گا، لیکن آپی کاش کوئی سردار غزان جیسا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، میں پہلی فرصت میں آپ کی شادی کر دیتا۔ خیام کے کہنے پر وہ ساکت سی سے دیکھنے لگی۔ باہر کھڑے سردار نے سنجیدگی سے اس لڑکی کو دیکھا تھا، اس لڑکی کو جس کا چہرہ ابھی بھی ہلدی مائل تھا، نقوش میں کھلی سردی سے اسے بیمار ظاہر کرتے تھے۔ اس ان دونوں پر بے انتہا ترس آیا تھا۔ کچھ سوچتا ہوا وہ دروازہ دھکیلتا اندر آیا۔ تیمور خانم نے حیرت سے اخبار کے اس ٹکڑے کو دیکھا جس کے پہلے صفحے پر بہت بولڈ انداز میں ان کے سردار بیٹے کی تصویر ایک لڑکی کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ ایک جگہ وہ اس لڑکی کو گود میں اٹھائے ہوئے تھے تو دوسری جگہ وہ اس لڑکی کی طرف ہاتھ بڑھائے ہوئے تھے۔ وہ حیرت سے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے۔ گڈ ایوننگ، اس کی بھاری گمبھیر آواز پر وہ دونوں حیرت سے دروازے کی جانب دیکھنے لگے۔ ہیر نے ذرا سے شانے پر پڑا دوپٹہ ٹھیک سے سر پر جمایا جبکہ خیام حیرانی سے کھڑا ہوتا اپنے سردار غزان کی طرف بڑھا تھا۔ کیسے ہو خیام؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کا پیچھے اس کے خاص ملازم خادم تھا جو آج بھی چہرے پر بلو کلر کا ماسک لگا کر آیا تھا کہ وہ کوئی ہنگامہ نہیں چاہتا تھا، لیکن ہنگامہ تو بن چکا تھا جس سے وہ بھی انجان تھا۔ ہم ٹھیک ہیں سردار، شکریہ ہماری بھرپور مدد کرنے کے لیے۔ اس کے سامنے سر جھکا کر وہ قیادت سے بولا۔ غزان سنجیدگی سے اس کا چہرہ تھپکتا ہیر کی طرف بڑھا جس پر اس کے دل نے ایک الگ ہی قسم کی لے بدلی تھی۔ آپ کیسی ہیں؟ اس کے چہرے کو دیکھتا وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔
میں ٹھیک ہوں، اپنے ہاتھوں کو دیکھتی وہ نروس سے انداز میں بولی۔ وہ سر ہلا کر خادم کو کچھ اشارہ کر گیا۔ خیام، آج سے تم میرے ساتھ رہو گے، تم نے صرف یہ کرنا ہے کہ میری ساری میٹنگز اور انٹرویوز تم نے دیکھنے ہیں، اور تمہاری جاب سٹارٹ ہو گئی دوپہر 4 بجے سے لے کر رات 8 بجے تک۔ کیا کرو گے یہ کام؟ وہ آنکھوں میں سنجیدگی لیے سے پوچھ رہا تھا، جبکہ وہ بہن بھائی حیرت سے دیکھنے لگے کہ یہ وہ کیا کہہ رہا تھا، کہ جو انہوں نے سنا تھا وہ سچ تھا یا صرف ایک خواب؟ سردار آپ کے ساتھ کام؟ وہ حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ کرو گے؟ اس نے ایک بار آنکھوں میں مسکراہٹ لیے پوچھا، جبکہ وہ سردار کے ہاتھ تھام کر نم آنکھوں سے لگا گیا تھا کہ اللہ نے ان کے لیے فرشتہ بنا کر ہی تو بھیجا تھا۔ وہ جو ان دونوں کی ہر پریشانی میں ان کی مدد کرنے چلا آتا تھا، وہ کیسا سردار تھا؟ وہ دونوں بہن بھائی سمجھ نہیں سکے کہ پہلے بھی تو کافی لوگ سردار رہ چکے تھے، کسی نے ایسے غریبوں کی مدد نہیں کی ہوگی۔ کل آ جانا، اور ہاں، تم اپنی بہن کو لے کر اس گھر میں چلے جاؤ، یہ میرا گھر ہے، تم دونوں وہاں سیو ہوگے، جب تک ہم اپنا گھر نہیں لے لیتے تب تک وہاں رہ سکتے ہو تم لوگ، اوکے؟ بھاری آواز میں کہہ کر بنا ان کی کچھ سنے وہ وہاں سے تیزی سے نکلا تھا کہ باپ کی کال پر کال آ رہی تھی۔ خیام پتہ ہاتھ میں پکڑے حیرت سے اس دروازے کو دیکھ رہا تھا جہاں سے وہ گیا تھا۔ آپ بھی یہ سردار؟ کیا اس سے کچھ بولا ہی نہ گیا؟ ہیر نیچے والا ہونٹ اوپر والے ہونٹ کے نیچے دبائے خود حیرت میں تھی۔ خیام، ہم وہاں کیسے جا سکتے ہیں؟ ہیر پریشانی سے بولی، جبکہ وہ مسکرا کر رہ گیا۔ آپ بھی، ہم نئے گھر میں رہیں گے، کوئی ظالم دیو نہیں ہوگا وہاں، جو ہماری مرضی ہوگی وہ کریں گے، کتنا مزہ آئے گا نا آپی؟ خیام ایکسائٹمنٹ سے بولے جا رہا تھا۔ خیام کے چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ کو دیکھتی اس کے سوکھے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ وہ جیسے ہی گھر آیا سب افراد کو لانچ میں بیٹھے دیکھ کر وہ تشویش زدہ ہوا تھا۔ کچھ رشتے دار بھی تھے، اور تو اور ریاض خانم، شائنہ کے فادر، وہ بھی وہاں پر غصے سے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے آنے پر سب کھڑے ہوئے کہ سردار چاہے کس عمر کا ہی کیوں نہ ہو، اس کے آنے پر ہر کوئی تعظیم سے اٹھ جاتا تھا۔ داور نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا۔ سب خیریت ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ یہ پڑھو۔ تیمور خانم نے اخبار اس کی طرف بڑھاتے ہوئے غصے سے کہا تو انہیں ایک نظر دیکھتا وہ پیپر ان کے ہاتھ سے لے کر نظر دھڑاتا چونکا تھا، پھر انہیں دیکھتا اخبار کے ٹکڑے کو نیچے پھینک دیا۔ تو اس نے آئی برو چکا کر بھاری آواز میں لاپرواہی سے پوچھا۔ سردار، یہ آپ کا مصر نہیں، پاکستان ہے، یہاں ایسی چیزوں پر سکینڈلز بنتے ہیں، کیا آپ نہیں جانتے؟ آپ ایک سردار ہیں، آپ کو سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا۔ اس بار ایک بزرگ آدمی اس کے لاپرواہ سے انداز پر سنجیدگی سے اسے ٹوکنے لگا۔ او پلیز، میں ان چیزوں کو سمجھتا ہوں، اس لیے مجھ سے باز پرس نہ کی جائے تو بہتر ہوگا۔ وہ اس بار کافی غصے سے بولا تھا۔ اسے کب کب آ رہا تھا کہ کوئی اسے سوال و جواب کرے یا ٹوکے۔ سردار غزان، یہ لڑکی کون ہے؟ کیا آپ کی کوئی گرل فرینڈ ہے یا کوئی رکھیل جسے آپ سڑکوں پر گود میں اٹھائے گھوم رہے ہیں؟ ریاض خانم کافی تیکھے لہجے میں بولے تھے۔ غزان کا چہرہ سرخ پڑا تھا ریاض خانم کی بات پر۔ منہ سنبھال کر بات کریں، شکر کریں آپ مجھ سے بڑے ہیں، ورنہ اب تک میں یہ بولنے والے کا منہ توڑ دیتا۔ اس لڑکی کو مدد کی ضرورت تھی، میں نے کر دی، اب جس کو جو سوچنا ہے وہ سوچے۔ I don't care، میں تھک چکا ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں، سو گڈ نائٹ ایوری ون۔ اسپور لہجے میں کہتا وہ وہاں سے نکل گیا تھا۔ پیچھے وہ سب حیرت زدہ سے بیٹھے اوپر کھڑی خواتین بھی حیران تھی اسے دیکھ رہی تھی۔ چائنا کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ آپ نے میرے باپ کی بے عزتی کی ہے سردار، اور یہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ وہ ضبط کے مارے ہونٹ کاٹ کر رہ گئی۔ واہ واپی، اتنا خوبصورت گھر، باہر سے عام دکھنے والا گھر اندر سے کسی عالی شان بنگلے سے کم نہیں تھا۔ یہ سردار کا پرسنل کاٹیج تھا، لیکن وہ نہیں جانتا کہ یہ گھر ان دو بے سہاراؤں کو دیکھ کر وہ اپنے اوپر ایک اور بدنامی لکھنے والا ہے۔ ہیر نے گھر کی ہر چیز کو چھو کر دیکھا کہ کہیں وہ خواب تو نہیں دیکھ رہی۔ آپ کون سا روم لیں گی؟ خیام نے ایکسائٹمنٹ سے پوچھا۔ جو تم کہو گے وہی لے لوں گی۔ وہ کرسی پر بیٹھ کر بولی کہ کمزوری کی وجہ سے زیادہ دیر اس سے کھڑا نہیں رہ پاتی تھی۔ ہم دونوں ساتھ ساتھ والے روم لے لیتے ہیں، رات کو ایک دوسرے کو کبھی کسی کی ضرورت بھی تو پڑ سکتی ہے۔ خیام کچھ سوچتے ہوئے بولا، وہ بے دھیانی میں سر ہلا گئی۔ خیام، لگتا ہے یہ گھر کافی عرصے سے بند ہے، دیکھو نا کتنی مٹی اور جالے ہیں۔ وہ ارد گرد دیکھتی ہوئی پریشانی سے بولی۔ آپ بھی، میں صاف کر دوں گا، آپ آرام کریں۔ وہ شرٹ کے بازو اوپر کرتے ہوئے اس کے خیال سے بولا تو جواباً چپ رہی کہ اس سے کام وغیرہ نہیں کر سکتا تھا۔
یہ ارد گرد دیکھتے ہوئے پریشان تھی کہ یہ گھر کافی بڑا تھا اور ویران بھی، تو وہ اکیلی رہ لیا کرے گی جب خیام اسکول اور جاب پر چلا جایا کرے گا۔ آس پاس تو کوئی گھر بھی نہیں تھا۔ ہونٹ بھینچے اٹھ کر بیٹھ کر ڈسٹنگ کرنے لگی کہ اتنا کام خیام اکیلے بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مہرینہ نے اسے کافی کا کپ پکڑا کر اسے دیکھا جو بے تاثر چہرے سے لیپ ٹاپ گود میں رکھے کوئی میل وغیرہ پڑھ رہا تھا۔ مہرینہ، کوئی کام ہے؟ وہ بنا اس کے چہرے کو دیکھتا کافی غصے سے بولا۔ نہیں تو، وہ بکھلا کر کہتی اس کے کمرے سے بھاگی تھی کہ آج کل سردار کا موڈ بہت آف تھا، یہ نہ ہو کہ وہ اسے ہی ڈانٹ دے۔ چائنا غصے سے گھر چلی گئی تھی۔ اس کے ماموں اور مامیوں نے کافی روکنے کی کوشش کی لیکن وہ نہ رکی۔ باہر آ کر موبائل نکال کر وہ ارد گرد کی تصویریں وغیرہ لینے لگی تھی جب ایک نیا چہرہ اس کے فون میں کیپچر ہوا۔ وہ حیرت سے موبائل سے نظر ہٹا کر اس نئے کم عمر لڑکے کو دیکھنے لگی۔ وہ وائٹ شرٹ اور بلو پینٹ میں تھا، ایک کندھے سے بیگ گزار کر کمر پر ڈالا ہوا تھا۔ وہ لڑکا کافی خوبصورت تھا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتی اس کے گرد بازو کر گئی۔ وہ اسے نہ سمجھی سے دیکھنے لگا۔ مہرینہ نے جواباً سوالیہ آئی برو چکایا۔ جی؟ وہ پریشانی سے بولا۔ کون ہو تم اور یہاں کہاں منہ اٹھا کر چلے آ رہے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے یہ سردار محل ہے، یہاں کسی کو آنے کی ضرورت نہیں۔ وہ ناک کے نتنے پھیلاتی کافی غصے سے بولی۔ خیام نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا جو ہونٹوں میں لالی پاپ دبائی اس پر کافی روب جھاڑ رہی تھی۔ آئی نو یہ سردار محل ہے، مجھے سردار غزان نے جاب پر رکھا ہے اور میں ان کی جاب پر ہی آیا ہوں۔ وہ سر جھکا احترام سے بولا تو وہ دونوں آئی برو اکٹھے کی اس کا جائزہ لیتی اس کے آگے سے ہٹا گئی بازو۔ اس کے جانے کے بعد وہ شرارت سے مسکرائی کہ اسے تنگ کرنے کے لیے ایک نیا بکرا مل چکا تھا، ورنہ تو وہ کافی بور ہو چکی تھی عام سی روٹین سے۔ لالی پاپ منہ میں گھماتی ہوئی وہ بھی کچن میں جانے کے لیے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ گھر کیا تھا؟ کوئی بھوت بنگلہ تھا، ڈراؤنا سا۔ ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا۔ بالوں کی مضبوط چوٹی سے بال ہوا سے اڑ اڑ کر چہرے پر آنے لگے تھے۔ بے قرار آنکھیں اپنے بھائی کا راستہ دیکھ رہی تھی۔ وہ شیشے کی کھڑکی کے سامنے کھڑی باہر چمکتی دھوپ کو پریشانی سے دیکھ رہی تھی کہ یہاں پر گاڑی آگے نہیں آ سکتی تھی، خیام کو پیدل ہی آنا پڑتا تھا۔ دھوپ سخت تھی تو گرمی بھی بلا کی تھی۔ ہائے جو آج گرمی تھی نا ظالموں! ہونٹ کاٹتی وہ بڑے سے کچن میں چلی آئی۔ وہ چائے بنا رہی تھی جب وہ حیران ہوئی کیونکہ باہر والے دروازے کی گھنٹی بجی تھی۔ خیام تو اس وقت نہیں آ سکتا تو پھر کون آ گیا؟ کوئی چور نہ ہو، میں دروازہ نہیں کھولوں گی، وہ لب کاٹتی ڈرے سہمے لہجے میں بولتی لانچ میں چلی آئی۔ اب اس کا سانس اوپر کو اوپر نیچے کا نیچے رہ گیا کہ کوئی دروازے میں کیز گھما رہا تھا، لیکن جب کلک کی آواز آئی تو وہ وہیں کھڑی منہ پر ہاتھ رکھے چیخنے لگی۔ اس کی چیخیں اور در و دیوار سے ٹکراتی اندر آتے نفوس کو ٹھٹکا گئی تھی۔ اپنے سامنے کھڑی چیختی لڑکی تیمور خانم، ہاشم خانم، داور اور دوسرے افراد کو ٹھٹکا گئی تھی۔ وہ حیران و پریشان سے اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ تیمور صاحب کی تیش بھری آواز پر وہ ایک دم سے ساکت ہوئی تھی۔ چہرے سے ہاتھ ہٹاتی وہ نفوس سے ڈر سی گئی تھی۔ تیمور صاحب نے اس لڑکی کو غور سے دیکھا۔ یہ تو وہی تھی اخبار والی، اور ایک دو بار ان کے راستے میں بھی آئی تھی۔ جبکہ داور نے کمینی مسکان سے اس معصوم لڑکی کو دیکھا تھا، وہ بھی پریشانی سے ان کو دیکھتی سر جھکا گئی تھی۔ تیمور صاحب کا دل کیا اس لڑکی کو بھی زمین کے اندر دفن کر دیں۔ آخر کیا تھا اس لڑکی میں؟ نہ صورت نہ سٹیٹس، پھر کیوں ان کا بیٹا اس لڑکی کے پیچھے پڑا ہوا تھا؟ وہ شائنا کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں تھی۔ آخر کیا جادو کر دیا تھا اس کم سات نے ان کے سردار بیٹے پر؟ وہ نفرت سے اس لڑکی کو دیکھتے اس کے قریب آئے تھے۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے تیکھے لہجے میں دانت پیس کر اس سے پوچھا تو وہ گھبرا کر 2-3 قدم پیچھے ہوئی، چہرے پر سرامگی سی چھائی ہوئی تھی۔ میں پوچھتا ہوں تیمور خانم۔ ریاض خانم غصے سے کہتا اس لڑکی کی طرف بڑھے جو سر جھکائے کسی بت کی مانند لگی تھی انہیں۔ کون ہے تو اور سردار غزان سے تیرا کیا رشتہ ہے؟ سردار خانم ایک ایک لفظ چبا کر بولا تو وہ بنا سر اٹھائے سسکنے لگی۔ وجود کسی پتے کی طرح کانپنے لگا تھا۔ میں پوچھتا ہوں کون ہو تم اور کس نے بھیجا ہے تمہیں یہاں؟ ریاض خانم اس کمزور لڑکی پر ہاتھ اٹھاتے چلائے تھے۔ ان کے بھاری تھپڑ سے وہ لڑکی ایک دم سے فرش پر گری تھی۔ ریاض خانم! سردار کی آواز پر وہاں بھوچال آ گیا تھا۔ سب نے حیرت سے پلٹ کر پیچھے دیکھا جہاں وہ براؤن پینٹ پر وائٹ شرٹ زیب تن کیے لانگ براؤن شوز پہنے وہ کسی ریاست کا شہزادہ ہی لگا تھا۔ وہ اس لائق تھا کہ اس کے سر پر سردار کی پگڑی سجتی۔ داور مسکرایا۔ پلان کامیاب رہا تھا۔
اس کا اور رانا کا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ ہلکی مسکان سجائے وہ اگلے سین کا منتظر تھا۔ وہ نیچے پڑی لوارسوں کی طرح سسکنے لگی تھی اسے دیکھ کر۔ آخر اور کیا کیا دیکھنا تھا اسے، وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ نکلو یہاں سے تم، پھر میں اپنے بیٹے سے پوچھتا ہوں۔ تیمور خانم اس کا بازو دبوچتا ہوا پھنکارا تو ہیر نے دھندلائی نظروں سے اسے دیکھا جو تیزی سے ان کی طرف آ رہا تھا۔ پریس کہاں رہ گئی تمہاری؟ داور نے غصے سے رانا کو میسج کیا۔ بس سمے یار پہنچنے والی ہے، اب نیا تماشا دیکھ تو۔ رانا نے کہتے ہی فون رکھ دیا۔ یہ گھر میرا ہے ڈیڈ، آپ ایک سردار کا اسے یہاں سے نہیں نکال سکتے۔ اس کا بازو ان کی گرفت سے نکالتا وہ سرد لہجے میں ان سے مخاطب تھا۔ سردار غزان، تم ہوش میں ہو کہ تم اپنے باپ سے مخاطب ہو؟ ریاض خانم غصے سے چلائے۔ آئی نو ریاض خانم، اب آپ ایک سردار کو بتائیں گے کہ اسے کیسے مخاطب ہونا چاہیے؟ ان کی طرف دیکھتا وہ سر لہجے میں بولتا ان کی بولتی ہی بند کر گیا تھا۔ غزان، بکواس بند کرو، سمجھے؟ اس لڑکی کو چلتا کرو یہاں سے۔ تم نے اس کے ساتھ کچھ وقت سپینڈ کر لیا، چلو ٹھیک ہے، یہ سب ہوتا رہتا ہے اس عمر میں، لیکن اب اسے اس کا معاوضہ دے کر چلتا کرو یہاں سے۔ ڈیڈ! وہ ایک دم معتشل ہوتا چلا آیا تھا۔ تبھی وہاں پر پریس کی ایک پوری ٹیم جمع ہوئی تھی۔ انہیں یہ خبر دی گئی تھی کہ سردار اپنے پرسنل کاٹیج میں ایک لڑکی کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہا ہے۔ انہیں ڈسپوز کرو تو وہ پہنچ چکے تھے۔ انہیں بھلا اور کیا چاہیے تھا؟ سردار، یہ لڑکی آپ کی کیا لگتی ہے؟ سردار، کیا رشتہ ہے آپ کا اس سے؟ کون ہے یہ؟ اور یہ آپ کے پرسنل کاٹیج میں کیوں رہ رہی ہے؟ کیا یہ لڑکی آپ کی گرل فرینڈ ہے یا کچھ اور؟ طرح طرح کے سوالات نے سردار غزان کو غصہ چڑھا دیا تھا۔ تیمور سمیت سبھی پریس کو دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے۔ ان کا امیج خراب ہو سکتا تھا، اور اگر ایسا ہوتا تو ان کے بیٹے کو سرداری کے عہدے سے بھی ہٹایا جا سکتا تھا، اور ایسا ہو گیا تو ان کا حریف اشفاق رانا کا بیٹا سردار بن سکتا تھا، کیونکہ دوسرا امیدوار تو وہ تھا، لیکن ووٹ ان کے زیادہ تھے تو سردار ان کا بیٹا بن چکا تھا۔ لیکن اگر وہ ہٹتا تو رانا کا بیٹا اگلا سردار ہو سکتا تھا۔ کیا عزت رہ جاتی ان کی؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ پگڑی ہمیشہ سے انہی کے خاندان کا حصہ رہی ہے، وہ اسے باہر جاتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ کچھ تو کرنا تھا انہوں نے، لیکن کیا؟ بات سنو لڑکے، وہ سردار کی گاڑی کے پاس کھڑا سردار کا ویٹ کر رہا تھا کہ وہ ضروری میٹنگ اٹینڈ کرنے گئے تھے، لیکن ابھی تک لوٹے نہیں تھے۔ اسے انہیں رات کے ڈنرز کے بارے میں بتانا تھا، جو کہ ایک بہت بڑے نیوز چینل کے اونر کے ساتھ تھا۔ انہیں پوری تفصیل بتا کر گھر جانا چاہتا تھا، اس لیے باہر کھڑا ان کا انتظار کر رہا تھا جب نسوانی آواز پر چونک کر پلٹا۔ وہ بلو جینس پر بلیک پلین کرتا پہنے ہوئے تھی، بال بکھرے تھے کہ لڑکی کے بال اس نے ہمیشہ بکھرے ہی دیکھے تھے، پتہ نہیں کیوں وہ بالوں کا گھونسلہ بنائے رکھتی تھی۔ جی، وہ احترام سے بولا۔ اسموکنگ کرتے ہو؟ وہ یہ دیکھتی ہوئی دھیمی آواز میں سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، وہ حیرت سے بولا، جس پر وہ ناک منہ چڑھا گئی۔ لیکن میں کرتی ہوں اسموکنگ۔ سنو، کل آتے وقت سگریٹ کی ڈبیاں لے کر آنا۔ چوئنگم چباتی وہ اس کے چھکے ہی چھڑا گئی تھی۔ واٹ؟ وہ حیرت سے زیادہ پریشان ہوا تھا۔ کیا واٹ؟ امیر گھرانے کے لڑکے لڑکیاں اسموکنگ کرتے ہیں، شراب بھی پیتے ہیں، تو میں بھی پیتی ہوں، اس میں نئی بات کیا ہے؟ ہاں، ویسے سب سے چھپا کر پیتی ہوں، کسی کو بتانا مت، ورنہ نوکری سے نکلوا دوں گی، سمجھے؟ آنکھوں میں شرارت جبکہ چہرے پر سنجیدگی تھی۔ حیام نے پہلی دفعہ ایسی لڑکی دیکھی تھی، وہ پریشان ہو چکا تھا اس لڑکی کی حرکات سے۔ لا دو گے نا؟ اس نے ابرو چکا کر تصدیق چاہی۔ نہیں، سنجیدگی سے کہتا وہ دور کھڑے گارڈز کی طرف بڑھا۔ ہیں، ہمت تو دیکھو، ملازم اور ایٹیٹیوڈ ایسے دکھاتا ہے جیسے اس گھر کا مالک ہو۔ وہ ناک چڑھاتی غصہ ہوتی ہوئی، کیونکہ ہاتھ میں آیا مرغا نکل چکا تھا۔ شائنہ بھی چلی گئی تھی، ورنہ اسے ہی تنگ کر لیتی۔ یعنی اسے تنگ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چاہیے تھا۔ کہاں گیا ہمارا پیج جناب؟ امی سے کہتی ہوں رشتہ دیکھے میرے لیے، کہ زندگی بور سی لگنے لگی ہے۔ مجھے نہ کوئی ساس ہے نہ نند، ہوں گی تو لڑائی شڑائی تو ہوگی نا، کچھ چینج تو آئے گا لائف میں۔ سنجیدگی سے سوچتی وہ اندر کی طرف بڑھ گئی، جبکہ اس کی بڑبڑاہٹ بڑی واضح سن چکا تھا۔ وہ اس لڑکی کی بات سن کر استغفار پڑھ کر رہ گیا کہ اس کے خیال میں وہ لڑکی کافی بگڑی ہوئی تھی۔ میں کسی کو جواب دینے کا پابند نہیں۔ غصے سے ابھی وہ کچھ اور کہتا جب تیمور صاحب کا دماغ تیزی سے کام کر گیا تھا۔ وہ آپ لوگوں کو کیوں جواب دے؟ آخر کو یہ لڑکی اس کی بیوی ہے، وہ اسے جہاں چاہے رکھ سکتا ہے۔
تیمور صاحب نے بہت پر اعتماد انداز سے اپنی بات کہی تھی، جس پر سردار سمیت ہیر اور باقی خاندان والے بھی حیرت اور شوق سے انہیں دیکھنے لگے تھے۔ ڈیڈ، آپ، وہ غصے میں سے کچھ کہتا جب وہ اسے اپنی طرف زبردستی لے گئے تھے۔ غزان، تمہیں تمہاری ماں کا واسطہ ہے، چپ رہو۔ جو رائتہ تم پلا چکے ہو میں ہی اب صاف کروں تو تم کچھ نہیں بولو گے، نثر لہجے میں بولے تھے، جس پر اس نے بے تاثر نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ ڈیڈ، آپ جانتے ہیں مجھے جھوٹ سے کتنی نفرت ہے، اور آپ ہیں کتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں، اور مجھے یہ کسی صورت منظور نہیں۔ وہ سر لہجے میں کہتا آگے بڑھنے لگا جب انہوں نے اس کا بازو کھینچا۔ غزان، اگر آج تم نے میری عزت کی لاج نہ رکھی تو یاد رکھو گے تم۔ انہوں نے بھی تیش سے کہا تو وہ ہونٹ بھی نظریں زمین سے چپک چکی تھی۔ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ریاض صاحب نے غصے سے تیمور خانم کو دیکھا۔ تم ہوش میں تو ہو تیمور؟ ریاض خانم پھنکارے تھے اور دھیمی آواز پر، جبکہ وہ دھیمی آواز جس کے کان میں کچھ کہنے لگے تھے۔ میڈیا والے آپس میں خسر پھسر کرتے انہیں دیکھ رہے تھے۔ تیمور صاحب، آپ نے کیوں نہیں بتایا سردار کی شادی کا کسی کو؟ ایک رپورٹر نے تلخی سے پوچھا تھا۔ یہ شادی کچھ دنوں بعد ڈسکلوز ہونی تھی، لیکن پہلے ہو گئی۔ یہ وہی لڑکی ہے جس کی تصاویر کچھ دن پہلے سردار کے ساتھ چھپی تھی، انہوں نے سنجیدگی سے رپورٹر کو جواب دیا۔ سردار غزان ہونٹ بھینجے باپ کو کاٹتار نظروں سے دیکھ رہا تھا، جبکہ باقی خاندان والے خاموش ہو چکے تھے۔ تیمور کی مصلحت سمجھ کر ان میں ایک داور تھا پریشان کہ یہ اس کے پلان میں شامل نہیں تھا جو ہونے جا رہا تھا، کہ رانا کو وہ کمزور لڑکی پسند آ چکی تھی، وہ اب اس کے ساتھ خود کی شادی رچانا چاہتا تھا۔ اس لڑکی کی آنکھوں کی کشش نے رانا کو اپنے ساتھ باندھ لیا تھا۔ کیا آپ کے پاس نکاح نامہ ہے یا آپ سرداری بچانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں؟ ایک رپورٹر نے کافی تلخی سے پوچھا تھا۔ اب کی بار تیمور سمیت سب ہی ٹھٹکے تھے، یہ تو انہوں نے سوچا ہی نہیں۔ آپ نکاح نامہ دکھا دیں تاکہ سب کو یقین ہو جائے۔ داور ہلکے سے مسکرایا کہ اب چاچو پھنسے تھے۔ ہیر ہونٹ کاٹتی ایک طرف پڑی کرسی پر بمشکل بیٹھی، اس کا سر درد کرنے لگا تھا یا پھر سے بی پی ہائی ہو گیا تھا۔ سردار نے بھی اس بار باپ کو طنزیہ نظروں سے دیکھا اور ہلکا سا مسکرایا۔ سب کے پسینے چھوڑتے دیکھ کر پتہ نہیں کیوں یہ مسکراہٹ کافی بے ساختہ تھی اس کی۔ نکاح نامہ ہے لیکن گھر میں، اب ہم جیبوں میں لے کر تھوڑی نہ گھومتے ہیں نکاح نامے۔ اس بار حشام صاحب بولے تھے تو نکاح نامہ گھر سے منگوایا بھی جا سکتا ہے نا۔ داور نے جس رپورٹر کو پیسے دیے ہوئے تھے وہ کافی ترش سوال پوچھ رہا تھا۔ وہ چہرہ نیچے کیے مسکرایا۔ تیمور صاحب آپ گھر سے ایک فون کر کے نکاح نامہ منگوا لیں تاکہ ہم سب بھی دیکھ لیں کہ سردار کا کردار کتنا پاک ہے، ایک اور رپورٹر بولا۔ ایکسکیوز می، مجھے اپنے کردار کا سرٹیفکیٹ کسی سے نہیں چاہیے، میں جانتا ہوں میں کیسا ہوں اور میرے لیے یہی کافی ہے۔ اس سے کے غصے بھرے لہجے پر ایک لمحے کے لیے تو خاموشی ہی چھا گئی تھی۔ لیکن آپ ہماری ریاست کے سردار ہیں، ہمارا حق بنتا ہے یہ جاننا کہ آپ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ۔ وہی رپورٹر پھر سے بول اٹھا۔ تیمور، معاملہ بگڑ چکا ہے، اب اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس لڑکی کا سردار کے ساتھ نکاح پڑھوا کر نکاح نامہ سب کو دکھا دوں، بعد میں اس لڑکی کو دودھ میں مکھن کی طرح نکال باہر کریں گے، لیکن اگر جھوٹا بنوایا تو ہم بہت بری طرح پھنسیں گے، انہیں کل کا ٹائم دو۔ ان کے خاندان کا ایک بزرگ کافی سمجھداری سے بولا تھا۔ تیمور سمیت ریاض صاحب بھی چونکے، پھر تیمور صاحب مسکرائے تھے۔ غزان ایسے لاپرواہی سے بیٹھا تھا جیسے اب یہ مسئلہ اس کا نہیں کسی اور کا ہو۔ ہیرا اسی کو دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں نمکین بہت سا پانی جمع ہو چکا تھا۔ سردار کا دھندلا شخص اسے نظر آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، کل 4 بجے آپ لوگ سردار غزان کا تیمور خان کا نکاح نامہ دیکھ سکتے ہیں، وہ بھی سردار محل، یہاں نہیں۔ تیمور صاحب کی پرجوش آواز پر سردار ایک دم سے چہر سے کھڑا ہوا۔ ہیر نے پریشانی سے ہونٹ بہت بے دردی سے کچلے تھے کہ یہ کیا ہونے جا رہا تھا جس کی اسے کچھ خبر ہی نہیں تھی۔ اب آپ لوگ جا سکتے ہیں، ہمیں کام سے ضروری جانا ہے۔ تیمور صاحب نے رپورٹر سے کہہ کر اپنے بیٹے کو طنزیہ نظروں سے دیکھا، جیسے کہا ہو کہ تمہارا ہی بویا کاٹ رہے ہیں بیٹا، پریشان کیوں ہو؟ امپاسبل، میں نکاح کسی صورت نہیں کروں گا، یہ میری لائف ہے ڈیڈ، جسے میں اپنے حساب سے جینا چاہتا ہوں، نہ کہ آپ کی۔ آپ نے کہا سردر تمہیں ہی بننا ہے، میں نے بنا، حالانکہ میں انٹرسٹڈ نہیں تھا۔ آپ نے کہا شائنہ سے منگنی کرو، میں نے آپ کے لیے وہ بھی کر لی۔ آپ چاہتے کیا ہیں آخر ڈیڈ؟ سر لہجے میں بولتا وہ ان کے سامنے آیا تھا۔
تو بیٹا کس نے کہا تھا اس لڑکی کی مدد کرو، اسے اپنا پرسنل کاٹیج گفٹ کرو؟ اب بھگتو، تم بھول گئے تھے کیا ایک سردار کے کتنے دشمن ہوتے ہیں؟ تمہارے کسی دشمن نے کر دی ہوگی میڈیا کو اطلاع، اور اگر ہمارے سر سے ہمارے بزرگوں کی پگڑی چلی گئی نا تو اس کے ذمہ دار بھی صرف تم ہوگے غزان، ہم نہیں۔ ہمیں جو کرنا چاہ رہے ہیں ہمیں کرنے دو، بہت مہربانی ہوگی تمہاری۔ تیمور صاحب بھی تلخی سے بولتے اس کے سامنے تن کر کھڑے ہو گئے تھے۔ وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے، میری وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے، کاش ہم یہاں نہ آتے، اپنے اسی محلے میں چلے جاتے۔ ہونٹوں پر ہاتھ رکھے وہ بھرائے دل سے سوچنے لگی تھی، نگاہیں ان باپ بیٹے پر تھی، میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتا، بس بات ختم۔ وہ کہتا ہوا سیڑھیاں اترنے لگا تھا جب تیمور صاحب نے اس کی کلائی تھامی تھی۔ سردار بیٹے، نکاح تو تمہیں کرنا ہے، بعد میں اس مسئلے کا حل نکال لیں گے، میری خاطر مان جاؤ۔ کیا تمہیں پسند ہوگا کہ لوگ تمہارے باپ پر ہنسیں، اس کا مذاق اڑائیں؟ اس سے بہتر ہوگا میں کہیں چلا جاؤں، تم تو خوش رہو گے نا؟ تیمور صاحب مصنوعی درد بھرے لہجے میں بولے تھے تو وہاں کے سکیڑے انہیں بے تاثر چہرے سے دیکھنے لگا۔ باقی سب بھی پریشان سے تھے سوائے داور کے۔ ریاض خانم قہر بھری نظروں سے اسے خاموش کھڑی لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ ریاض خانم قہر بھری نظروں سے اسے خاموش کھڑی لڑکی کو دیکھ رہے تھے، تبھی وہاں خیام آیا تھا۔ وہاں اتنے لوگوں کو جمع دیکھ کر وہ پریشان ہوا تھا، پھر اس کی ہلدی مائل رنگت دیکھ کر اس کی طرف پریشانی سے آتا سب کو دیکھنے لگ گیا، جیسے معاملہ سمجھنا چاہ رہا ہو۔ ڈیڈ، آپ باس نہیں آئیں گے؟ متی کے لہجے میں پوچھ رہا تھا، جس پر داور صاحب ارد گرد دیکھتے اسے لا تعلق ہوئے۔ اوکے، ایز یو وش کہتے وہ باہر کی طرف بڑھ گیا۔ تو خادم، نکاح کا جلدی سے بندوبست کرو، اس سے پہلے ہمارے دشمن حرکت میں آئیں۔ تیمور صاحب کہہ کر سر پھرے بیٹے کے پیچھے باہر کی طرف چلے گئے۔ ان کا دیکھا دیکھی سب باہر لان میں آخر چلے گئے۔ آخر کو منصوبہ بندی بھی تو کرنی تھی۔ خیام بھی پریشان سا تھا، سارا معاملہ جان کر وہ ساکت دونوں بیٹھے تھے جب خادم ہاتھ میں بھاری تھال پکڑے آیا۔ میم، یہ پہن لیں اور اچھے سے تیار ہو جائیں۔ خادم نے چیزوں کی بھری تھال اس کی طرف بڑھاتے ہوئے سر جھکا کر کہا تو ہیر نے حیرت سے خیام کو دیکھا۔ دیٹ از تقدیر۔ ہیر نے حیرت سے خیام کو دیکھا اور خیام نے اسے۔ آپ بھی؟ خیام نے اپنی طرف ساکت نظروں سے دیکھتی ہیر کا کندھا ہلایا۔ میم، پکچرز لینی ہیں، ابھی بیوٹیشن آ جاتی ہیں، تب تک ڈریس وغیرہ چینج کر لیں۔ خادم تھال اس کے سامنے پڑے چھوٹے سے ٹیبل پر رکھ کر کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ آپ بھی؟ اب اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے؟ خیام نے گہری سانس لے کر اسے متوجہ کیا جو ہاتھ پر ہاتھ رکھے چپ چاپ تھی، لیکن نظریں اس سے سرخ جوڑے پر تھی جو کافی ہیوی تھا۔ خیام، یہ ٹھیک نہیں ہے، سردار ایسا نہیں چاہتے، یہ لوگ زبردستی ان کا نکاح میرے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہیر کو خود سے زیادہ فکر اس شہزادے کی تھی کہ بھلا وہ کہاں عام سی کمزور لڑکی، اور وہ کہاں جو دیکھنے میں ہی کسی ریاست کا شہزادہ لگتا ہے۔ ان کا میرا تو کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ خیام سر جھکائے وہ پریشانی سے بول رہی تھی۔ آپ ہی پلیز آپ چینج کر لیں، کیا پتا خدا نے انہیں ہی آپ کے نصیب میں لکھا ہو، آپ کی ساری تکلیفوں کا مداوا وہی ہوں، اللہ کا فیصلہ جان کر ہی تیار ہو جائیں۔ اللہ ایسے ہی وسیلے بناتا ہے، آپ کا اور ان کا ملنا ایسے ہی لکھا تھا۔ اپنے بھائی کے منہ سے یہ سب باتیں اسے حیرانی میں ڈال گئی تھی، وہ کہیں اس کی نظروں میں چھپے ان کے عکسیہ گاہ تو نہیں ہو چکا تھا۔ وہ حیرت سے اس کی پشت دیکھتی رہ گئی تھی جو باہر کی طرف جا رہا تھا۔ آپ نے ابھی تک ڈریس چینج کیوں نہیں کیا؟ باہر سب لوگ تیاری میں ہیں۔ ایک لڑکی اندر آتی کافی تیکھے لہجے میں اس سے بولی تھی۔ میں پہن رہی ہوں۔ وہ ایک دم کھڑی ہوتی ہوئی جلدی سے بولی، پلیز ذرا جلدی کریں، مجھے اور بھی برائڈز کو تیار کرنا ہے۔ وہ لڑکی بیوٹی باکس سے سامان نکال کر ٹیبل پر رکھتی ہوئی مغرور تاثرات لیے بولی، ویسے ہو نہیں سکتا کہ سردار کی بیوی کو تیار کرنے کے لیے کسی بیوٹیشین کی اتنی ہمت ہو۔ نہیں ہو۔ سارا ہلا کر وہ سامنے بنے واش روم کی طرف چلے گی۔ کچھ ہی دیر میں وہ ایک بھاری ریڈ کلر کی فراک میں تھی۔ دھیمے قدموں سے شرمیلے چہرے سے وہ اس کے قریب آئی تھی۔ بیٹھو یہاں۔ اسے چیئر پر بٹھاتی وہ لڑکی عام سے لہجے میں بولی۔ پہلے اس نے اس کی خوبصورت سی ڈیزائن والی چٹیاں بنائی، پھر ہلکا ہلکا میک اپ اس کے چہرے پر سجا کر وہ لڑکی ایسے جیسے جان چھڑوا رہی ہو۔ ہلکا سے میک اپ کر کے وہ اسے نکلی اور زیورات بھی پہنانے لگی جو لگتے سونے کے تھے لیکن تھے نکلی۔ وہ زندگی میں پہلی بار اتنا تیار ہوئی تھی، حالانکہ اس بیوٹی پارلر والی نے اس سے جان ہی چھڑوائی تھی، لیکن اس پر تو ٹوٹ کر روپ آیا تھا۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ وہی ہیر ہے جو عام سے کپڑوں اور کئی دن بال نہ بنانے والی ہے۔
یہ تو کافی مختلف ہیر تھی. تیار ہو تم؟ اپنا سامان واپس رکھتی ہوئی اسے کہہ کر وہاں سے نکل گئی، جبکہ وہ ہاتھ میں روڑتی سخت نروس انداز میں تھی. ہونٹ بیچے وہ دھڑکتے دل سے پریشان بھی تھی. مولوی صاحب، خیام، تیمور اور شہام صاحب کو اس طرف آتا دیکھ کر وہ حد سے زیادہ نروس تھی. سر اتنا جھکا گئی کہ اسے لگا سر گود کو ہی چھو لے گا. ہیر بنت رضا ولد علی اصفر، آپ کا نکاح سردار غزان تیمور خانم کے ساتھ، حق مہر 50,000 روپے. بس اٹس ناٹ فیئر. سکہ رائج الوقت تہ پایا ہے. کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے پڑھائے ہر لفظ پر اس کا دل کانپا تھا. اس نے بے ساختہ سر اٹھا کر خیام کو دیکھا. دونوں کی آنکھوں میں نمی تھی. خیام نے سر ہلا کر قبول ہے کہنے کا اشارہ کیا تھا. قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے. 3 بار کہنے پر مولوی نے اس کے سائن نکاح نامے پر لیے. پھر بنا اس لڑکی کو دیکھے مولوی سے کچھ بات چیت کرتے وہ باہر چلے گئے. نہ جانے کیوں دل کا ہیر کیا تھا کہ تیمور خانم اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پیار دیتے. پتہ نہیں کیوں انہیں دیکھ کر اسے اپنا باپ یاد آ جاتا تھا. خیام نے سر جھکا کر اس کا سر چوما، پھر ہاتھ پکڑ کر چومے. نکاح مبارک ہو آپی. اس کے سنجیدگی سے کہنے پر وہ سر جھکا گئے. اسے اپنے سے چھوٹے بھائی سے آج کافی شرم آ رہی تھی. چہرہ سرخ ہو گیا تھا تو آنکھوں پر ایسے جیسے بہت سا بوجھ آن پڑا تھا. وہ جھوٹنے سے انکاری تھی. خیام مسکرا دیا. تھوڑے ہی وقت بعد وہ آگے آگے تھا اور اس کے پیچھے سب آ رہے تھے. وہ عام سے بلیک ٹوپی سوٹ میں تھا. ہیر کی تو نظریں پہلے ہی جھکی ہوئی تھی تو اب تو گردن بھی فرش سے جا لگی تھی. واہ گڈ. غزان بیٹھو اس لڑکی کے ساتھ. تیمور نے زبردستی سے ہیر کے ساتھ بٹھایا. وہ ہونٹ پنچے بنا ہیر کو دیکھتا بیٹھ گیا. شکایتی نظریں تو باپ پر تھی جو اسے مسکرانے کا بھی اشارہ کر رہی تھی. یہ دکھاوا مجھ سے نہیں ہوگا. تصویر بنانی ہے تو بنائیں ورنہ میں جا رہا ہوں. وہ بھی آخر انہی کا بیٹا تھا. تیمور نے فوٹوگرافر کو پکچرز وغیرہ بنانے کا اشارہ کیا. کیمرہ مین سر ہلاتا کیمرے کا فوکس ان دونوں پر کر گیا. ہیر کا دل اتنے زور سے دھڑکنے لگا تھا. اسے لگا اس کی دھڑکن کی آواز سب سن چکے ہوں گے. پسلیاں ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ چکی تھیں. میم پلیز سر اٹھائیں. کیمرہ مین نے 1-2 بار اسے کہا بھی تھا لیکن پتہ نہیں اس کا دھیان کہاں تھا. وہ تو اپنے دل کی رفتار میں ہی الجھی ہوئی تھی. اے لڑکی سن نہیں رہی وہ کیا کہہ رہا ہے؟ سر اٹھا اپنا اور کیمرے کی طرف دیکھ. اس بار ریاض صاحب پھنکارے تھے اس معصوم لڑکی پر. وہ دپک سی گئی تھی ان کی تیز اور حتی قمیض لہجے پر. وہ ایک دم سے سر اٹھا گئی تھی. خیام نے غصے سے ریاض خانم کو دیکھا جن کا دل کر رہا تھا کہ اس لڑکی کو کچا ہی چبا جائیں. پتہ نہیں وہ کہاں سے ٹپک پڑی تھی منحوس ماری. ریاض صاحب بہت مشکل سے خود کو کنٹرول کیے ہوئے تھے ورنہ 3-4 ہی پکچرز بنی تھی جب سردار غزان وہاں سے اٹھ کر تیزی سے نکل گیا تھا. بنا اس معصوم لڑکی کو دیکھے تو شاید اسی کے نام سے تیار ہوئی تھی لیکن اپنا نام لکھوانے والے کے سوا سب نے اس لڑکی کو دیکھا تھا. آہستہ آہستہ سب باہر چلے گئے تھے تو وہ بہن بھائی ہی وہاں بیٹھے رہ گئے تھے. کیا کرنا ہے اب اس لڑکی کا؟ ریاض صاحب سر لہجے میں تیمور خانم سے مخاطب تھے. ریاض کل کا دن صبر کر لے. اس کے بعد یہ لڑکی تجھے نظر نہیں آئے گی یار. تیمور نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دینے والے انداز میں ریلیکس کیا. کیا صبر کروں؟ جب سے میری بیٹی نے سنا ہے وہ چپ ہے، نہ کچھ بولی ہے نہ کسی کو دیکھتی ہے. تم کہتے ہو صبر کر جا. یاد رکھنا تیمور خانم، اگر میری بیٹی کو اس کی اصلی جگہ نہ ملی تو اپنی بہن کے لیے بھی جگہ بنا لینا. طلاق لے کر تمہارے دہلیز پر ہی آئے گی. بھاڑ میں گئی رشتہ داری. مجھے میری بیٹی سے بڑھ کر کوئی چیز عزیز نہیں. تمہاری دوستی اور رشتہ داری بھی نہیں. کل مجھے یہ لڑکی نظر نہ آئے یہی ہم سب کے لیے بہتر ہوگا. ریاض غصے کا بھرپور مظاہرہ کر کے وہاں رکے نہیں تھے جبکہ وہ تینوں بھائی پریشانی سے وہاں کھڑے رہ گئے. اس لڑکی کی رحم دلی نے تو ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا بھائی صاحب. سحیر خانم بھی غصے سے بولے جو کہ مہرینہ کے والد تھے اور کافی غصے والے بھی تھے. سب ٹھیک ہو جائے گا، بس 1-2 دن تک کلیئر ہو جائے گا. سمینہ کو اتنی آسانی سے نہیں نکال سکتا وہ. تیمور خانم نے گہری سانس لے کر انہیں آرام کیا. ساری رات وہ سو نہیں سکے تھے. ہیر نے سفید کلر کا کاٹن کا سوٹ پہنا ہوا تھا جس پر کالی لیس لگی ہوئی تھی. اوپر کالی ہی شال لیے وہ کچن میں کھڑی خیام کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی. آنکھیں حد سے زیادہ درد کر رہی تھی لیکن پرواہ کسے تھی. خیام آؤ ناشتہ کر لو، کالج کے لیے دیر ہو رہی ہے. خیام کو صوفے پر نیم دراز دے کر وہ کچن کی کھڑکی سے اسے پکار رہی تھی. سر ہلاتا اٹھ کر کچن کی طرف چلا آیا. آپ بھی دل نہیں کر رہا؟ اسے اپنے سامنے کھانا
रखता देखकर वो परेशानी से बोला, ख़याम प्लीज़ थोड़ा सा खा लो। वो रोटी का नवाला इसकी तरफ बढ़ाती हुई फिक्रमंदी से बोली, तो फिर आपको भी मेरे साथ शेयर करना होगा। वो भी नवाला तोड़कर इसके होंठों के करीब करता हुआ बोला। हल्की मुस्कान से वो इसे देखती मुंह खोल गई। ख़याम और हीर ने मिलकर वो पराठा खाया था। ख़याम के वैसे पराठा शेयर करना थोड़ा मुश्किल काम है। ख़याम के चले जाने के बाद वो कमरे में आती लेट गई कि दिल बहुत परेशान था, जैसे कुछ होने वाला हो। किसी काम को हाथ लगाने का दिल भी तो नहीं कर रहा था। इसे लेटी भी आधा घंटा ही हुआ था जब दरवाजे पर बेल हुई। वो चौंक कर उठती, दुपट्टा ठीक से वजूद के गिर्द लेती, दरवाजे की तरफ बड़ी, दरवाज़ा खोलती। वो ठटकी थी। सामने ही राना पुलिस यूनिफॉर्म में खड़ा इसे सर्द नज़रों से देख रहा था। आप? वो डर कर पीछे होती हुई बोली, क्यों? मुझे इतनी जल्दी भूल गई। वो तन से बोलता इसके करीब आया तो वो डर कर पीछे हुई। शादी कर ली सरदार से, बहुत मज़े में हो तुम तो। राना के तंजिया लहजे पर वो चौंक कर इसे देखने लगी। आंखों में नमी झलमलाने लगी तो वजूद लरसने लगा था। मुझे माफ़ कर दे प्लीज़, मुझे गिरफ्तार मत करे, मैं नशा नहीं बेचती। वो सहमे सहमे अंदाज में खौफशदा लहजे में बोलती। राना को गुस्सा ही चढ़ा गई थी। नहीं करूँगा गिरफ्तार, लेकिन अगर तुम मेरी बात मानोगी तो। वो गंभीर लहजे में बोलता आखिर में इसकी थोड़ी दो उंगलियों से छूता हुआ मुस्कुराया था। हीर ने ठटक कर इसे देखा, फिर इसके हाथ को पीछे हटे। शर्म नहीं आती आपको? एक झटके से इसका हाथ पीछे करती वो सदमे से चलाई थी। बात सुनो मेरी, ये निकाह आर्जी है, इसलिए अपनी औकात में रहो। सरदार के ख्वाब अगर इन आंखों में सजाने की कोशिश की तो आंखें ही नोच लूँगा, समझी? तो मुझे अभी जानती नहीं कि तुमने मेरा सिर्फ एक रूप देखा है, और मैं चाहता भी यही हूँ कि तुम मेरा भयानक रूप ना ही देखो। इस सरदार को अपने करीब आने दिया तो चमड़ी उधेड़ दूंगा तुम्हारी, समझी? इसका मुंह अपने सख्त हाथों में दबोचता वो फुनकारता वहाँ रुका नहीं था। इसके जाने के बाद वो वहीं दहलीज पर बैठी रोती रही। अभी तो बहुत कुछ देखना था इस छोटी सी लड़की, अभी तो शुरुआत थी।